दिन के खाने के से फारिग होकर वो तीनों ही लाउंज में थे। मखमल तो बड़े मज़े से सोफे पर लेटी गेम में गुम थी। सिकंदर भी आज जल्दी आ चुके थे। एक तो कल उन नंदों ने उसका मूड ख़राब कर दिया था, बस तभी मूड की बहाली के लिए गेम खेली जा रही थी। आज का दिन तो मखमल का बहुत मसरूफ़ रहा था। आज हस्बे वादा उसने सारी क्लासेस भी ली थी और कमरे में भी देर तक नहीं घुसी थी। दोस्त तो उसको सिर्फ रोही थी और एक ख्याली रख जान सा दोस्त अरताज़ हमदानी। यही तो थी मुकम्मल की कुल कायनात, जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। हमीदा, खीर ले आओ, माहम ने मुलाजिमा को कहा तो सिकंदर मुस्कुरा दिए, जबकि मुकम्मल साहबा अब बाकायदा मुंह टेढ़ा कर चुकी थी। अरे वाह, आज तो हमारी बेगम ने हमारी पसंदीदा डिश बनाई है। सिकंदर को शायद खीर बहुत पसंद थी। माहम अब मखमल की तरफ देख रही थी। मखमल, तुम खाओगी? माहम ने मुलाजिमा से ट्रे लिए रखते पूछा। नो, जानती ही तो है मुझे नहीं पसंद। वो तो अपनी गेम में बिल्कुल मगन थी। इतने नखरे अच्छे नहीं होते बेटा, हर चीज़ खाने की आदत डालो। क्या बनेगा तुम्हारा ससुराल जाकर, हर चीज़ में 100 कीड़े निकालती है ये लड़की। लो जी, माहम को तो नई फिक्र ने आ घेरा था, जिस पर सिकंदर और मखमल ज़ोर से हंस दिए थे। भाई निकालने दो, एक ही तो मेरी गुड़िया है और उसके लिए तो मैं शहज़ादा ढूंढूंगा जो मेरी बच्ची को पलकों पर बिठाएगा। कोई ऐसा वैसा ससुराल थोड़ी होगा, राज करेंगी ये। अब तो बाबा की रानी फौरन से हंसती हुई आकर उनके साथ लग गई, जबकि माहम ज़रूर मुंह फुला चुकी थी, जैसे शहजादे तो रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाएगा। बस आपकी यही बातें उसको आसमान से नीचे नहीं आने देती। माहम तब बाकायदा खफगी लिए बोली थी, जबकि मखमल अब उसे फ़ौरन अब से डेट की गिरफ्त से निकाले सीधी हुई थी। तो मखमल वाकई आसमान का कोई सितारा नहीं, शायद जुगनू जो उड़ता उड़ता आसमान पर जा पहुंचा था। वो क्या थी, शायद ये राज भी खुलना बाकी था। डैड, मुझे न्यू कार चाहिए। कल ही मखमल की लाडो रानी बने की जाने वाली नई फरमाइश ने दोनों को हैरान किया था, जबकि माँ हम तो बाकायदा गुस्से पर मुंह फुला पर लाए उसे सख्ती से घूर रही थी। पुरानी कहाँ है? फिर मार आई हो किसी दरख्त या दीवार के साथ? या अल्लाह, इस लड़की को अक्ल दीजिए। माहम गजबनाक हुई थी अपनी इस अनोखी लाडली के अनोखे कारनामों पर, जबकि वो तो मासूमियत मुंह पर लाए रोनी सूरत बना चुकी थी। इट्स ओके बेगम, हो गई होंगी ख़राब। ठीक है मेरा बच्चा, कल तुम यूनिवर्सिटी से सीधे मेरे ऑफिस आ जाना, फिर हम मिलकर शोरूम जाएंगे और नई गाड़ी निकलवा लेंगे। सिकंदर तो जैसे अपनी हर चीज़ मखमल पर कुर्बान कर देते। एक ही तो बेटी थी, अब अगर उसकी भी ख्वाहिश रद्द कर देते तो ये तो नाइंसाफ़ी होती। मोहतरमा का चेहरा तो बल्ब से भी ज़्यादा रोशन हुआ था। क्या सच में डैड? मखमल को अभी भी खुशी से यकीन नहीं आया था। माँ हम तो बाकायदा अब दोनों बाप बेटी को घूर रही थी। अब इन दोनों के होते हुए कहाँ चलनी थी। यस माय प्रिंसेस, बस अपना वादा याद रखना, ये लास्ट सेमेस्टर भी मेरे बच्चे ने खूब अच्छा देना है, ठीक है ना? बाकी हमारी हर चीज़ तुम्हारी ही है, बस तुम खुश रहो। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए सखावत और शगफ्तगी लिए कहा तो वो डैड के गले लग गई। थैंक यू डैड, आई लव यू। मखमल की पुरजोश कमाल थी, बल्कि लाजवाल थी। आई लव यू टू। वो भी अपनी गुड़िया पर कुर्बान हो जाते थे। मखमल बीबी, आपके लिए रूही बाजी का फ़ोन है। हमीदा दोबारा से फ़ोन पकड़े आई तो मखमल खुशी से मुस्कुरा दी। रूही का तो नाम सुनने की देर होती थी, बस खुद ही राहनाई ओत कर मखमल का चेहरा चहका जाती। आप ही का फ़ोन दे। फ़ौरन से फ़ोन लेती हुई वो अपने कमरे में भाग गई, जबकि अब सिकंदर खुद पर माहम की नज़रें देख कर हंस दिए। आपके इसी लाड ने ऐसा लापरवाह फिजूल खर्च बना दिया है सिकंदर। कौन उठाएगा इसके ये नखरे? आपने और रूही ने मिलकर इसे खुदसर बना दिया है।
ماہم تو شدید خفگی لیے تھی۔ تم کیوں کرتی ہو فکر؟ ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، خواہ اسے انڈر اسٹیمیٹ مت کیا کرو۔ وہ اکلوتی ہونے کا کچھ فائدہ ہوا ہے؟ کرنے دو اسے موج، بات کے لیے بس خیر مانگا کرو۔ بیٹیاں پرائی ہو جائے تو پھر فرمائشیں کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو۔ تم بھی مت ٹوکا کرو اس سے، اور سسرال کی فکر ابھی مت کرو۔ جہاں میری مخمل جائیں گی وہ گھر بہت ہی خوش قسمت ہوگا، سمجھی؟ وہ جیسے مخمل کو دور کرنے کے خیال پر ہی افسردہ تھے، جبکہ ماہم تو بس اس کی اسٹڈی ختم کرنے کے انتظار میں تھی، ورنہ کب کی مخمل کی شادی کروا کے اسے پیا کر سدھار چکی ہوتی۔ آپ کا بھی جواب نہیں، یوں تو لاجواب ہو گئی تھی، مگر کہنا ضروری سمجھا تھا۔ بس 1 ماہ، اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر مکمل کی شادی نہ کروا دی تو میرا نام بھی ماہم نہیں۔ دل میں عہد کرتی ہوئی وہ دوبارہ سے خیر کھانے لگ گئی تھی۔ آپ کے ارتضیٰ نے اچھی دھلائی کر دی کل دونوں کی۔ وہ خری خری سنائی کہ یاد کر رہے ہوں گے اندھے کہیں کے۔ روحی تو مخمل کا خنکتا ہوا لہجہ اور ادا سے ہنس دی۔ مخمل ہمیشہ سے ہی ایسی ہی تھی، کبھی مخمل بن جاتی تو کبھی ارتضیٰ۔ مقصد بس روحی کی وہ مسکراہٹ تھی، حاصل کرنا ہوتا تھا جو اس کی جان تھی۔ اوہ ہو، سو سیڈ۔ پھر تو گاڑی کا کیا ہوا؟ ویسے واقعی گاڑی انسان کو دیکھ کر چلانی چاہیے۔ روحی بھی ڈائننگ کی کرسی گھسیٹتے بیٹھتے ہوئے بولی، اور کیا، ڈیڈ نے کہا ہے کل خود شو روم آ جانا، اور باقی مجھے یقین ہے اگلی بار وہ گاڑی نارمل سے زیادہ ہی آنکھ کھول کر چلائیں گے۔ اب تو مخمل بھی شرارتی ہنسی لیے تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ہوپ سو۔ روحی بھی ہنس دی۔ یہ بتائے کچھ پتہ چلا میرے خواب جیسے ہمسفر کا؟ انہیں کون بتائے کہ مخمل ان کے انتظار میں بڈھی ہو رہی ہے، بلکہ بے جان بھی۔ وہ پہلی بات روحی کو ہنسانے کو سامنے اور دوسری اپنے دل جلانے کو دل میں کہہ رہی تھی۔ مخمل واقعی رونی صورت لیے تھی، جبکہ روحی بھی اداس سا مسکا دی تھی۔ روحی کی تو یہی خواہش تھی کہ وہ ارتضیٰ کے لیے مخمل کو دلہن بناتی، مگر ارتضیٰ تو نہ جانے کہاں گم تھا۔ اتنے سال کا روحی کا انتظار اب تک بے ثمر تھا، مگر اس کی امید کم نہیں ہوتی تھی، نہ مخمل کم ہونے دیتی تھی۔ بس دعا کرے کہ اب وہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری امید بھی کمزور ہو رہی ہے مکمل۔ روحی ایک دم ہی بوجھل ہو گئی تھی، اور اس سے زیادہ بوجھل مکمل بھی۔ دونوں دونوں کی تلاش ریاضت ایک جو تھی۔ انشاءاللہ، میں تو بہت دعا کرتی ہوں۔ آپ مایوس مت ہو آپی، وہ ضرور ملیں گے۔ باقی ان کی کمی پوری کرنے کے لیے میں ہوں نا آپ کا ارتضیٰ۔ جب تک وہ نہیں ملتے آپ اس کے نکمے پتلوار ارتضیٰ سے کام چلا لے۔ اب تو وہ روحی کو بھی ہنسانے میں 100% کامیاب تھی۔ خود وہ نہ بھی ہنستی مگر روحی کے چہرے کا اجالا کم نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں اپنی اس جان پر قربان جاؤ، تم ہی تو مخمل ہو جو میری زندگی کی امید ہو، ورنہ میرے پاس تو جینے کی ہمت تک نہیں تھی۔ ہم سفر چلا گیا اور بیٹا بھی کھو گیا۔ تم ہی وہ روشنی ہو جسے میں نے میری اجاڑ تاریک زندگی کو روشن کیا۔ یکدم ہی روحی کا لہجہ بہت گداز اور شفیق ہوا۔ مخمل بھی بیڈ پر لیٹے دلکش سا مسکرائی۔ نہ پریشان ہوا کرے، آئی لو یو سو مچ۔ میرے لیے بھی آپ ایک ماں اور دوست سے بڑھ کر ہے، میری ریئل مما۔ یکدم ہی وہ اپنا سارا پیار روحی پر وار دیتی تھی۔ ان کی یہ باتیں لمبی ہو جاتی تھی کیونکہ روحی ایک دن چھوڑ کر ہی کال کر پاتی تھی،
اور وہ وہاں خود کو ہر ممکن حد تک مصروف رکھتی تھی، ورنہ یہ دکھ اس کو خالی کرنے لگتے تھے۔ ارتضیٰ کی کمی روہین تقیر ہمدانی کا وجود چاٹنے لگتی تھی۔ آخر وہ چہرے کیوں میرے ذہن کے دریچے میں اٹک گیا سا ہے، مجھے منتشر کر رہا ہے؟ ایسا کیا تھا اس میں جیسے کوئی بے حد اپنا آشنا یہ ارسل بھی نہ خواہ میرے دماغ خراب کر دیتا ہے۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے وہ یکدم صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے گہری تھکن لیے الجھا ہوا پھر سے اچانک افتادات کے دوران روبرو ہوئے چہرے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے اپنے الجھے سے بالوں میں ہاتھ پھیرے، سائیڈ سے کافی مگ اٹھائے، مزید گہری سوچ میں غرق ہوا۔ یہ پہلی بار تھا کہ عبید ملک کسی چہرے پر اس قدر تھم سا گیا تھا۔ ناقابل شکست سی لہر تو آج ہار سی دکھائی دی تھی۔ کیا یہ شروعات تھی کسی نئے ظلم کی، کسی نئے ستم کی؟ وہ زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ پھر بھی سوچ رہا تھا۔ میری جان، میرا بچہ، ابھی تک تم جاگ رہے ہو؟ چلو بند کرو یہ، اس ٹائم سو جایا کرو۔ مہرین کمرے کے باہر سے گزری تو عبید کو کسی گہری سوچ میں لیپ ٹاپ سامنے کھولے غرق پایا۔ تم مسکان اور فکر مندی کی ملی جلی کیفیت کے سنگ اندر آ گئی۔ ہلکی سی اطمینان کی لہر اس سنجیدہ خشک مزاج سے عبید ملک کے چہرے پر بھی آئی تھی۔ اپنے چہرے پہ مہرین کا دھرا ہاتھ پکڑے پیار دیے وہ انہیں بہت محبت سے سامنے بٹھا چکا تھا۔ وہ اپنے اس چاند پہ بے حد نثار تھی، جس کی محبت دکھانے کا طریقہ سب سے نیارا تھا، کیونکہ وہ بہت پیارا تھا۔ میری اتنی فکر مت کیا کرے بیوٹیفل لیڈی، جانتی ہے نا ڈیڈ جیلس ہوتے ہیں۔ آج تو عبید کا ایسا شرارتی جملہ سن کر اور اس کی آنکھوں کی مخمور چمک دیکھ کر وہ تو اپنے اس بچے پر فدا ہوتے کھلکھلائی تھی۔ ہوتے ہیں تو ہونے دو، اس بیوٹیفل لیڈی کی اصل خوبصورتی تو میرا یہ عبید ہے میری جان۔ ماں کی محبت کا شمار کرنا تو ناممکن تھا، مگر وہ دونوں کے چہرے پر ہنسی جگمگائی تھی جب وہ جیلس سے سامنے منہ بنائے سعید صاحب مہرین کو آ کر گھیر ہی چکے تھے۔ موٹو کی گرفت میں بھی بڑی ظالم تھی اور مہرین ٹھہری نازک سی۔ دلاور بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں مسکراتے انٹر ہوئے تھے۔ اور میں کون ہوں اس حسین پری کا؟ ہائے یہ کیا مان تھا سعید کا! ماں کو کندھوں سے دو بچے ہلکی ہلکی جیلسی برقرار تھی۔ دلاور بھی یہ محبت دیکھتے ہوئے عبید کے ساتھ ہی اس کا کندھا تھامے دراز ہوئے۔ تو میری جان کا ٹکڑا، میرا گپلو سا شہزادہ! مہرین کی محبت کا انصاف تو قابل رشک تھا۔ ایک افلاطون تھا تو دوسری بوڑھی سنجیدہ روح، پر دونوں ہی دل کے گوشے تھے۔ فوراً سے مہرین کو دبوچے ان کے گال پر دونوں طرف زور سے پیار دیے ہنسا تھا۔ کتنی مکمل فیملی تھی ان کی! اللہ میرے ان دونوں شیروں کو ہمیشہ ہر نظر سے بچائے۔ میرا مان ہو تم دونوں، میری زندگی بھر کی کمائی۔ زیادہ محبت تو دونوں کو اپنے اس طلسمی حسن والے عبید سے تھی۔ بہت پیارا اور نیارا تھا وہ، نہ بچپن میں تنگ کیا، نہ جوانی تک بھی کبھی کوئی شکایت ہونے دی۔ ہاں یہ بات الگ تھی، اس کے خوف اور بچپن کے سر درد کی تکلیف نے مہرین اور دلاور کو ایک عرصے بہت بے چین اور ہلکان کیے رکھا تھا، مگر اولاد کی ہر تکلیف ماں باپ کو چاروں ناچار سہنی ہی پڑتی ہے۔ اب تو وہ ان دونوں کے مسائل سے اچھے سے باہر نکل چکا تھا، لیکن عبید کے ہولناک غصہ ابھی بھی اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، کیونکہ وہ سیدھا اس کے دماغ کی نس پہ حملہ کرتا تھا۔ محترم جتنے بھی مضبوط پتھر کیوں نہ بن جاتے تھے تو بلا کے نازک مزاجی اور باقی اس کی کسر وہ چلبلے سے من کو
سعید ضرور پوری کرتے آ رہے تھے۔ بھئی ایک بچہ اتنا شریف ہو تو دوسرا آفت کی پوری دکان ضرور ہوتا ہے۔ یس بابا جان، میں تو شوقمان ہوں آپ کا، اور یہ میرے بھیا جانی پرانے زمانے کے مشرق سے فرمانبردار ہیرو۔ سعید شرارت لیے ہنسا تو ہلکی سی گرفت اس کے کان کے قریب پڑی۔ عبید کے ساتھ ہی وہ صوفے کے بازو پہ چڑھا تھا اور بآسانی بھائی جانی کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا۔ مہرین اور دلاور کے چہرے کی آفرینی قابل دید منظر تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سمت دیکھ کر مسکرائے تھے، اپنی ان دل پسند نعمتوں پر، اپنے ان جان سے پیارے بیٹوں پر۔ زیادہ شوخی نہیں چھوٹی، میرے اندر ایک جلاد بھی ہے۔ عبید کی سنجیدگی ہی تو ظالم تھی۔ صحت کے ساتھ فوراً نمائش کو نکل کر روشنی بن چکے تھے۔ ہاں ہاں، ایسا جانے من سا جلاد کیا کر لے گا میرا؟ میں تو آپ کی گرفت میں ہی فٹ نہیں آؤں گا۔ ہی ویسے ماما یہ بھائی کس پر چلے گئے؟ آپ نوٹی بابا نوٹی، میں ایکسٹرا آفت، اور یہ اس قدر خشک شریف۔ سعید تو باقاعدہ گال پہ انگلی رکھے گہری شرارتی سوچ میں گم ہوئے بولا تھا۔ اس میں بھی ارسل والے کچھ جراثیم پائے جاتے تھے۔ عبید تو مسکرایا تھا، جبکہ مہرین اور دلاور بھی دلکش سا ہنسے تھے۔ میرے آفت کے گولے، عبید کے حصے کی ساری شرارتیں بھی تم ہی کو کودائیے، یہ تو میرا معصوم سا چاند ہے۔ عبید نے ایک نظر مہرین کو دیکھا، جو بہت محبت باش نظروں سے عبید کا چہرہ تھامے تھی۔ اب کی بات چھوٹے ولی عہد ایک طرف عبید اور دوسری طرف مہرین کو گھیر چکے تھے، اور دلاور ملک اس کھلے عام ناانصافی پر مصنوعی سی جیلسی لیے تھے، اور اگلے ہی لمحے سعید اب ان کو دبوچ چکا تھا۔ لاڑیاں اسے بھی بہت آتی تھی۔ سب کے چہرے پر ایک بار پھر مہکی ہوئی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اور ہم تو بھئی گرہن زدہ ہے نا، ہمیں کون لفٹ کروائے گا؟ اب دلاور صاحب بیگم کی چاند والی بات پر سیدھا چھوٹے بچے ہی لگے تھے، اور مہرین ان کی اس بات پر منہ پر ہاتھ رکھ دھرے ہنس دی تھی۔ ہاں، جیلسی چیک کرے بابا کی ذرا۔ سعید تو آنکھ مارے ہنسا تھا، اس کے اندر کی شرارتی رگ بار بار پھڑک جو رہی تھی۔ دیکھا بیوٹیفل لیڈی، ان دونوں آدمیوں سے ہمارا پیار نہیں دیکھا جاتا۔ عبید بھی اپنی طلسمی سی مدھم مسکراہٹ لیے اٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھائے مہرین کو صوفے سے اٹھا چکا تھا، جو واقعی اس کے ساتھ کھڑی بیٹے کی گرل فرینڈ ہی دکھائی دے رہی تھی۔ سعید اور دلاور تو رشک کی نظریں لیے مسکرائے تھے۔ اب سعید بابا صاحب کے لاڈو بنے ہوئے تھے، اور وہ تو ہنس کر باقاعدہ اسے چنے کاکے کی طرح ٹریٹ کیے، دبوچنے کے ساتھ ساتھ کہا لگا رہے تھے۔ مہرین نے ایک شفیق سی مسکراہٹ دیتے ہوئے عبید کا ماتھا چوما تو انہیں خود کے ساتھ لگائے مسکا دیا، گویا اس کے قبضے میں پوری کائنات آ گئی تھی۔ اپنی پوری دلکشی کے ساتھ اس ساحر کی ہنسی نے تو ہر منظر کو معطر کر دیا تھا۔ چاروں کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی بہار تھی، بہت پیاری، بے حد حسین۔
یہ کانٹریکٹ اگر ہماری کمپنی کو مل جائے تو بہت فائدہ مند ہوگا۔ وہ سب میٹنگ روم میں تھے، رائل بلو 3 پیس میں۔ وہ ہر ایک پر اپنا سحر طاری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عبید کی آواز پر سبھی متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ حسب معمول آج بھی پریزنٹیشن دینے کے لیے پروجیکٹر پر کچھ اہم پوائنٹس سمجھانے کے بعد اپنی رائے دے رہا تھا۔ میں عبید سے بالکل متفق ہوں۔ ابھی تک ہم نے ان کی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کیا، نہ ہی ہماری کوئی تعلقات ہے۔ یہ ڈیل دو کنو کمپنیوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لائیں گی۔ اب کی بار جواد نے مصروف سے انداز میں لیپ ٹاپ پہ سارا کام دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یوں تو کسی سے اتنا جلدی اتفاق نہیں کرتے تھے، مگر سامنے عبید ملک تھا، جس کا ٹیلنٹ اس کی کامیابی کا واحد منہ بولتا ثبوت تھا، جس کے بنائے بلڈنگ پلاٹس، خاکے اور ڈیزائنز ملک کے بہترین لے آؤٹس سمجھے جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں ابراہیم انڈسٹری کا یہ کانٹریکٹ لے لینا چاہیے۔ اب کی بار دلاور اپنے پین کو ہاتھ میں گھمائے قائل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ آئی تھنک یس، حمزہ نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں یہ پروجیکٹ جلد از جلد شروع کرنا ہوگا۔ عبید، تم ہمارے ابراہیم سکندر کے ساتھ آج ہی جا کر میٹنگ فکس کروا دو، اور یہ کام آج ہی ہو جائے۔ جواد اب عبید کو ذمہ داری سونپتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ فرما برداری سے سر ہلا چکا تھا۔ ویسے بھی کام کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی ٹچی تھا۔ اسے ہر چیز ٹائم پر پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، اور اسی لیے وہ خود بھی ہر کام پرفیکٹ طریقے سے کرتا تھا۔ اور رہا باقی سائٹ کا کام، وہ فی الحال دلاور اور حمزہ دیکھ لیں گے۔ دلاور حمزہ بھی فرما برداری سے سر ہلا رہے تھے۔ بگ بی تو جواد ملک ہی تھے۔ اس کمپنی میں بھلے رائے سب کی اہم تھی، مگر ختمی اور آخری فیصلہ صرف جواد ملک کا گردانا جاتا تھا۔ جی بھائی جان، دلاور بھی فل ایکٹیو ہوئے بولے تھے۔ اگر یہ ڈیل اچھے سے ہو جاتی ہے تو ہماری کمپنی بھی بہت آگے جائے گی۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ ابراہیم ڈیلرز کا ملک میں کتنا نام ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب اپنے بیسٹ دیں گے۔ اب کی بار جواد ہلکی سی مطمئن مسکراہٹ لی ان سب سے پر امید ہو کر بولے تھے، جس پر باقی سب بھی متفقہ مسکراہٹ لیے تھے۔ یہ تو واقعی ماننا پڑے گا ہمارے شہزادے عبید کو، جس کے ٹاپ پریزنٹیشن نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرے اور اپنا ریسنٹ تمام کنسٹرکشن ورک ہم سے کروائے۔ اب تو حمزہ خوشگواری سے مسکراہٹ لیے ساتھ آ کر بیٹھے اس ینگ مین کو کہہ رہا تھا، جس پر بس وہ لیا دیا سا مسکرا دیا، کیونکہ جس طرح جواد کسی کا سارا کریڈٹ نہیں لینے دیتے تھے، بالکل ویسے ہی عبید ملک کو تعریفوں کی ضرورت سے یا حسرت نہیں ہوتی تھی۔ اپنی تعریف پر گویا وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ بھائی، اسے انکار نہیں، لیکن سب کی محنت کو فراموش کرنا بھی زیادتی ہے۔ جواد ہنستے ہوئے سارا کریڈٹ عبید کی طرف جانے پر چپ نہ رہ پائے تھے۔ بھائی، ایک وقت تو وہ خود پسند ہو اور ایگری کر جائے، ایسا تو ممکن نہ تھا۔ بالکل سب کی محنت ہے۔ دلاور بھی اب کی بار مسکرائے تھے۔ کمپنی کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ عبید ہی تھا، لیکن تھا پورا اینگری ینگ مین۔ کریڈٹ تک لینا پسند نہیں کرتا تھا، اسے بس اپنے کام سے مطلب تھا۔ اس کی شخصیت ایک راز جیسی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ بہت دلکش سا خوش مزاج ہو جایا کرتا تھا، مگر وہ بھی صرف ارسل کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اسے کبھی کسی نے بلا وجہ مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ مسکرانا تو جیسے اسے تھکا دیتا تھا، یا شاید اس معاملے میں بہت کنجوس تھا، مگر اس کی ہنسی واقعی انمول تھی، کسی راز میں لپٹی ہوئی، جیسے وہ افشا کرنے سے ڈرتا تھا۔ جواد بڑے اور خود مختار تھے، تبھی تمام کریڈٹ بھی خود لینا
زیادہ پسند کرتے تھے، جبکہ حمزہ تو خوش مزاج سا تھا، دل کا ایک قدم صاف اور دلاور تو تھے ہی اپنوں کے ساتھ سے خوش رہنے والے۔ بھائی خوش تو وہ خوش۔ جواد کا نیچر تھوڑی خود غرضی لیے ہوئی تھی، جو شاید ان کا خاندانی اثر تھا، جو جواد کے بعد اگلی جنریشن کے مسٹر عبید ملک اور اس تیکی حیا ملک کے اندر آ چکا تھا۔ چلے جی سب اب پھر اپنے کاموں پہ لگ جائے۔ این عبید، آج 4 بجے تک تم ان کے آفس پہنچ جانا۔ ملتے ہیں پھر۔ جواد ایک بار پھر اسے یاد دہانی کراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، جس پر وہ ہلکی سی مطمئن سنجیدگی لیے سر ہلا چکا تھا۔ باقی پھر اپنے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گڈ آفٹرنون مس مکمل، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ حسب وعدہ مکمل یونی کے بعد سیدھا آفس آئی تھی، ہلکی گرے لانگ شرٹ پہنے، بلیک جینس پر کھلے لہراتے بال، چہرے پر اس کا وہی گلابی پن جو اس کے نام کی وجہ بھی تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایسے ویلکم پر وہ ہلکی سی اسمائل دے چکی تھی، اور زیادہ دینا وہ غیر ضروری سمجھتی تھی۔ تھینکس۔ مکمل بھی کسی شہر سے کم نہ تھی، لہٰذا کسی سے دبتی نہیں تھی۔ آپ یقیناً سکندر سر سے ملنے آئی ہیں، ابھی ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہے، آپ کو بس 10 منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ آئے میں آپ کو سر کے روم تک چھوڑ آؤں۔ سیکریٹری نے نہایت شگفتگی لیے تفصیل سے آگاہ کیے بتایا۔ 10 منٹ تو وہ انتظار کر ہی سکتی تھی۔ تھینک یو، میں چلی جاؤں گی۔ اپنے بالوں کو کندھے سے ہٹائے پیچھے پھینکتی وہ سیکریٹری کو ایک بار پھر سے اسمائل دیے بولی اور سیدھی ڈیڈ کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ آفس نہایت شاندار طرز کا بنا ہوا، فرنشڈ اور قابل تعریف تھا، جس کی خوبصورتی اور نفاست سے سکندر ابراہیم کی گریسفل شخصیت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ بہت بڑا فش باؤل خاص نظروں کا مرکز تھا۔ ہنستی ہوئی وہ اس باؤل کے پاس آئی، رنگ برنگی مچھلیاں دیکھے مسکرائی۔ سیکریٹری نے اس دوران کافی بھی بھجوا دی تھی، مگر گاڑی لینے کی ایسی ایکسائٹمنٹ تھی کہ اسے یہ 10 منٹ انتظار کرنا بھی کٹھن ہو رہا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ میٹنگ روم کی طرف جا رہی تھی، سب ورکرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، اور مکمل جہاں جہاں سے گزر رہی تھی سب سر ہلائے اسے ہیلو کہہ رہے تھے۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی ان کو جواب دیے میٹنگ روم کے باہر بنے کوریڈور کی جانب لگے 5-6 رنگوں کے پھولوں کی طرف چلی گئی۔ میٹنگ روم کا ڈور ہلکا سا کھلا تھا اور اندر سے 2 یا 3 لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑا انتظار ابھی بھی باقی تھا۔ کتنا پیارا آفس ہے ڈیڈ کا، اور یہ پھول، واو! میٹنگ روم کی طرف مکمل کی کمر تھی۔ وہ رخ پھیرے بڑے مزے سے ان پھولوں کو باری باری ہاتھ لگائے سونگھ رہی تھی۔ کوئی دیکھتا تو یقیناً اسے چھوٹی بچی سمجھتا۔ اسی دوران سکندر اور عبید میٹنگ روم سے نکل کر آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مکمل پھولوں سے گپ شپ کرنے کے بعد وہاں سے دھیان ہٹائے مڑی، پھر روم کا کھلا دروازہ مکمل کھولے اندر گئی تو میٹنگ روم کو خالی دیکھ کر حیران ہوئی۔ اب یہ ڈیڈ کہاں گئے؟ میٹنگ روم خالی دیکھنے کے فوراً بعد ہی واپس نکلی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلنے کے لیے پلٹی، ایک زبردست ٹکر سے بیچاری کا سر گھوم گیا اور وہ گرنے کی بجائے کسی مضبوط گرفت میں قید ہو چکی تھی۔
آج تو مخمل فرش بوس ہو کر اپنا منہ توڑوا چکی ہوتی اگر وہ اسے پوری قوت سے نہ پکڑتا۔ لمحے سمٹ گئے، الجھن مزید الجھ گئی۔ اف، یہ چہرہ پھر سے روبرو، اور وہ بھی اس قدر قریب کہ سانسوں کی حدت ایک دوسرے تک بآسانی ہجرت کر رہی تھی۔ مخمل کی نظریں اب ان چہرے سے ملنے کے بعد کتنے ہی لمحے ساکت رہی۔ اپنا ایک ہاتھ سر پہ رکھ کے وہ سر اٹھائے اسے سامنے موجود سنجیدہ چہرہ لیے عبید ملک کو دیکھ رہی تھی، مگر اس نے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اب گھورنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ تو شاید کوئی فائل لینے دوبارہ میٹنگ روم کی طرف جا رہا تھا، اور وہ عجلت میں اس سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑے ہوئے تھا، مگر پھر ایک دم اسے اپنے کندھوں سے پکڑے سیدھا کیے، اس کا توازن برقرار کر کے کھڑا کرواتے خود کچھ دور ہٹا۔ مجال ہو جو اس شخص کے چہرے کی اتنی سنجیدگی میں ذرا سا بھی خلل آیا ہو۔ مخمل کو تو اچھے سے یاد آ گیا، یہ تو اسی اندھے کا دوست ہے جس کی اس نے تکہ کی تھی۔ اف، یہ ایکچولی میں اندھے ہیں دونوں۔ میرا سر گھما دیے اس پتھر کے ٹیلے نے، اور اوپر سے اس کی آنکھیں منہ پر ایک دم غضب لائے وہ اسے کچا چبانے والی لگ رہی تھی۔ گھبراہٹ الگ تھی کیونکہ وہ پہلی بار کسی سے یوں اس قدر قریب ہوئی تھی۔ دل بھی ابھی تک لرز رہا تھا۔ عبید اس کے چہرے کے تیور بھانپتا ہوا کافی معصوم سا ایکسپریشن لیے تھا، پھر سے وہی ساخت کر دینے والا چہرہ۔ یہ تو وہ ہے جسے دیکھ کے لمحہ بھر کو دل تو ساخت ہے مگر خود میں دھڑک اٹھا ہوں۔ دل نے اپنی بے بسی کا اعلان کیا تھا، جانتا تھا یہ ایک اور وہ بھی ظالم ملاقات کم از کم عبید ملک کے حق میں بہت نقصان دہ ہونے والی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عبید نے اس کے چہرے کا غصہ بھانپتے ہوئے فوراً سے خیریت دریافت کرنی تھی ضروری سمجھی، اور مخمل اچھی بھلی پھر سنا دیتی اگر سامنے سے آتے سکندر پر اس کی نظر نہ پڑتی۔ مخمل کو سر پر ہاتھ دھرے دیکھ کر وہ بھی فکر مندی سے اسی طرف آ رہے۔ دل تو چاہتا ہے ڈیڈ سے پٹوا کر تمہاری طبیعت ٹھیک کروا دوں، پر تمہاری شکل اتنی پیاری ہے کہ دل کہہ رہا ہے کہ معاف کر دوں۔ زمین سے اپنا فون اٹھایا، وہ دل میں سوچے سامنے ہوئی جس ٹکراؤ میں بیچارہ نیم جان فرش پہ چاروں شانے چت پڑا تھا۔ کیا ہوا گڑیا، ٹھیک ہو تم؟ اس سے پہلے کہ مخمل اس کو جواب عطا کرتی، سکندر فوراً سے مخمل کو دیکھ ساتھ لگا فکر مندی لیے بولے۔ عبید بھی پہلے سے ذرا ریلیکس ہوا تو یہ ان کی بیٹی تھی۔ دراصل یہ بہت جلدی میں بنا دیکھے دوڑ رہی تھی تو مجھ سے ٹکرا گئی۔ اب کی بار عبید کو اس نے واقعی کھا جانے والی انداز میں گھورا تھا، کیونکہ موصوف انڈائریکٹلی آج مخمل کو اندھا کہہ گئے تھے، مگر سکندر صاحب کی مسکراہٹ پر ان دونوں نے بھی ہلکا سا ساتھ دیا۔ ویسے بھی مخمل بھی ابھی تک اس کی آنکھوں کے سحر سے پوری نہیں نکلی تھی۔ اس کی طبیعت صاف کرتی محترمہ میں ارتضیٰ حمدانی آتے دیر ہی کتنا لگاتا تھا۔ او چلو، بچت تو ہو گئی نا۔ خیر، یہ میری بیٹی مکمل سکندر نے مسکرا کر اب عبید کی سمت پھیرے اپنی شہزادی کا تعارف کروایا، جس پر وہ مزید سڑا منہ بنا چکی تھی۔ لو جی، کیا ضرورت تھی ڈیڈ کو اس اندھے کو میرا نام بتانے کی؟ میں نے کون سا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری جوڑنی؟ سڑی شکل والا مجھے ہی الٹا اندھا کہہ گیا۔ دل میں کڑتی ہوئی اب وہ عبید کی مطمئن نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، یا شاید اپنے نقصان کا تخمینہ لگا رہا تھا جو اس کی تیکھی حسینہ سے روبرو ہونے کے بعد ہوا تھا۔ آپ سے مل کر اچھا نہیں لگا مس مخمل۔ دل میں وہ اس ٹکر کو بالکل اچھا نہیں کہہ رہا تھا، اس قدر تیزی سے آ کر پٹکی تھی کہ وہ چٹیل پہاڑ بیچارہ خود ہل گیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے اس کا تو دل بھی آج اپنی جگہ سے پرے ہوا، کسی دور کے سفر کی جانب گامزن، مگر اب منہ پر مخمل کو کچھ سڑا کہہ کے بد تہذیبی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا، اور وہ تو شکل پر صاف بیزار لیے زبردستی کی مسکرائی تھی، جیسے اسے اس ملاقات کی رتی برابر خوشی نہ تھی، اور ہوتی بھی کیوں۔ اور پرنسس، یہ مسٹر عبید ملک ہے، ہمارے نیو بزنس پارٹنر کے صاحبزادے۔ سکندر بھی اب مسکرا کر عبید کا تعارف کروا رہے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے والد سے اور عبید کو یہ کہہ کر خاصا بور کر رہے تھے، کیونکہ مہارانی کے منہ پر خاصی ناگواری تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ ضبط کی وہ سنجیدہ ہوا، یا شاید یہ فطری تھا۔ چلے انکل، اب مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔
ہلکی سی مسکان اور سنجیدگی کا ملا جلا تاثر لیے وہ ایک نظر اس نکچڑی مخمل کو دیکھنے کے بعد سکندر ابراہیم سے بولا اور ہاتھ ملائے اجازت لیے نکل گیا، اپنی ساحرانہ انداز میں کہ دیکھنے والا اسیر ہو جاتا۔ اور سکندر ابراہیم کی مسکراتی نظر یہ اعلان کر رہی تھی وہ الگ اور منفرد سا عبید ملک انہیں امپریس کر چکا تھا۔ سکندر جب تک اوجھل نہیں ہوا تھا اسے مسکرا کر دیکھتے رہے، جو مخمل کو خاصا جیلس کر گیا۔ بیٹی کی موجودگی میں کسی اندھے سڑے پر ڈیڈ کی اٹینشن لیتی دیکھنا تو واقعی اس میڈم کے لیے صدمہ تھا۔ پرنسس کا پھلا منہ دیکھ کر وہ ہلکا سا قہقہا لگائے مڑے۔ او ہو بھائی اب بتائے ہماری گڑیا، دونوں ہاتھوں سے اس کا پھلا چہرہ تھامے اور شرارت لیے تھے۔ ڈیڈ بھول گئے کیا ہمیں گاڑی لینے جانا ہے؟ آپ تو اس بندے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کون سے ملک کا ولی عہد ہے۔ مخمل نے جیسے اترے چہرے کے ساتھ یاد دہانی کروائی اور اپنی جیلسی کا کھلم کھلا اظہار کیا۔ ہاں ہاں ہاں، او ہو میری جان، ولی عہد ہی سمجھو، بہت پیارا بچہ ہے، بس اس کے اندر اپنی جھلک نظر آئی۔ پہلی ملاقات میں متاثر کر گیا مجھے، اور دوسرا ہماری گڑیا کی کوئی خواہش پوری کرنا میں بھول جاؤں، ایسا ممکن کہاں ہے؟ چلو لیٹس گو۔ سکندر ہلکا سا قہقہا لگائے مخمل کی جیلسی پر لطف اندوز ہوئے، مگر پہلی بات پر وہ منہ بسورے، دوسری بات پر اپنا چہرہ پوری آب و تاب سے چمکا چکی تھی۔ گاڑی کا خوشی حاوی تھی، تبھی محترمہ یہ تعریف بھی ہضم کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والا ٹکراؤ کا سارا غصہ اچانک اس سڑے نیلے سے ہونے والی اٹریکشن کا سارا اثر زائل ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ہی گاڑی لینے نکل گئے تھے۔ سنیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جواد رات کسی کتاب کو کھولے بڑے انہماک سے مطالعے میں مصروف تھے جب میمونہ نے ان کے پاس آ کر انہیں مخاطب کیا۔ وہ چہرے سے کچھ بے چینی سی تھی، کوئی بات تھی جو انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی اور وہ یہ بتانا چاہتی تھی۔ جی جناب کہیے، کیا حکم ہے؟ وہ بھی ایک دم چشمہ ہٹائے، کتاب میں انگلی دے کر بند کیے، ہلکی سی شرارتی نظر لیے متوجہ ہوئے۔ مسکرانا چھوڑیے، مجھے بہت اہم بات کرنی ہے آپ سے۔ اب تو وہ بھی میمونہ کی سنجیدگی دیکھ کر مسکراہٹ ترک کر چکے تھے، کیونکہ انداز بتا رہا تھا کہ بات واقعی سنجیدہ ہے۔ ہاں بتاؤ، ایسی کیا بات ہے؟ فکر مندی اور توجہ لیے پوچھا گیا۔ بات اپنی حیا کے متعلق ہے۔ میمونہ کی فکر ایک دم بے ساختہ سی پریشان بنی تھی۔ جواد نے ایک کھوجتی نظر ثبت کی۔ کیا ہو گیا حیا کو؟ ٹھیک تو ہے میری گڑیا؟ خاص بے چینی بھی نمایاں تھی۔ حیا کے لیے وہ ویسے بھی کافی ٹچی تھے، لاڈلی جو تھی، اور شاید اس لیے بھی کہ وہ ان جیسی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر وہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میمونہ تو واقعی اچھا خاصا سسپینس کریٹ کر چکی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہے وہ بھی سنجیدگی لیے بے قرار ہوئے تھے۔ وہ عبید سے شادی کا کہہ رہی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا ایسا ناممکن ہے۔ میمونہ کی بات سن کر دونوں طرف پراسرائیت سے ابھری تھی، مگر اگلے ہی لمحے جواد مسکرا کر ریلیکس دکھائی دیے تھے۔ اس میں ناممکن کیا ہے؟ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا بیگم۔ ہلکی سی لاپرواہی لیے اب وہ ایک مسکرائی نظر میمونہ پر ڈالے بولے، جو منہ بنائے ان کی سمت بے یقینی لیے دیکھ رہی تھی۔ جواد پھر سے کتاب کھول کر چشمہ لگا چکے تھے۔ ڈرنا چاہیے آپ کو حیا کی ضد سے۔ کیسے آپ اس قدر ریلیکس ہیں؟ جانتے نہیں آپ عبید کو؟ وہ کبھی بھی حیا سے شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ دونوں کے تو نہ تو مزاج ملتے ہیں نہ سوچ، تو پھر آخر دل کیسے ملیں گے؟ میمونہ تو گہری تشویش لیے ہلکان لگی تھی، مگر مقابل وہی اطمینان تھا جیسے یہ رشتہ تو جواد ملک کی جیب میں پڑا ہوا ہے، بس حکم کرنے کی دیر ہو اور بندہ جی کرتا ہاں کرے گا۔ اس معاملے میں جواد ملک تو خوش فہمی کی حد پار کر چکے تھے۔ اس کی فکر تم مت کرو، یہ تو بہت پہلے سے سوچ چکا ہوں۔ عبید کی شادی صرف اور صرف حیا سے ہوگی، اور تم جانتی ہو میرا فیصلہ ہی مقدم ہے۔ دوسری یہ بات، اگر حیا کی بھی چاہت ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ کرن کی شادی ہو لے تو میں دلاور سے بات کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا اسے کوئی اعتراض ہوگا، ہوا بھی تو میرے سامنے کسی میں جرأت نہیں انکار کا کوئی سوچ بھی جائے۔ جواد کا یقین کامل کی بلندی پر تھا، خود پر مان ہی بہت تھا۔ میمونہ بھی اب کی بات تھوڑی مطمئن ہوئی۔ اگر ایسی بات ہے
تو پھر ٹھیک ہے، جانتے ہو آپ حیا کو آپ کے لاڈلے نے اسے ضدی بنا دیا ہے، ایسا نہ ہو اس رشتے کے نہ ہونے سے وہ خود سر بھی ہو جائے۔ مجھے تو عبید کی طرف سے ایسا کوئی اطمینان نہیں ہے۔ وہ پھر فکر میں ڈوبی ہوئی بولی تھی، تم اس سب کو مت سوچو، عبید میں صرف میرے فیصلے کے آگے صرف ہاں کر سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ بتاؤ کرن کی شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہے؟ ہاں سچ یاد آیا، کل 2-3 بوٹیک ماسٹرز آئیں گے، ان سے ڈیل کر لینا تم خواتین۔ میں نے سوچا تھوڑا شاپنگ کے چکروں کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ میمونہ تو اس انوکھی عنایت اور آیت پر اچھی خاصی امپریس ہو کر مسکرا دی تھی۔ واہ جناب، یہ تو آپ نے بہت نیک کام کیا۔ باقی تیاریاں تو شادی کے دن تک چلتی ہی رہتی ہے، اب تو مقابل بھی ہلکی سی چاشنی پھیلی تھی۔ آج تک سب نیک کام کرتے آئے ہیں محترمہ، اللہ میری بیٹی اور سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، پہلے بہت مان لیا دوسرے دعائیہ انداز میں کہہ کر وہ پھر سے ہلکی سی مسکراہٹ سے مطالعے میں لگ چکے تھے۔ میمونہ بھی دل سے آمین کہہ اٹھ کر ڈریسنگ کی سمت بڑھ گئی۔ گھر میں باقاعدہ طور پر کرن کی شادی کی تیاریاں عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ ہر کوئی گھر کے اس پہلے اور مزیدار فنکشن کے لیے ہر ممکن تیاری کرنے میں پوری آن بان سے لگا تھا۔ کرن کی شادی ٹھیک 2 ہفتے بعد طے ہوئی تھی۔ 2 ہفتے ان سب کے لیے بہت تھے، مگر پھر بھی تیاریوں کے لیے سال بھی کم پڑ جا سکتا ہے۔ باقی بھلا ہو جواد کا، جو کل ہی بوتیک سے کچھ لوگ گھر بلا چکے تھے۔ عبید اور حمزہ تو کوئی فائل کھولے ابھی بھی بزنس ڈسکشن میں بزی تھے۔ سبھی لاؤنج میں اب نئی اور دیدہ زیب ساڑیاں دیکھ رہے تھے۔ واو بہت خوبصورت ہے یہ، سب خواتین نے پلان بنایا تھا کہ وہ بارات پر ساڑی ہی پہنیں گی۔ مرد حضرات بھی اب سب اپنی اپنی گپیوں میں شادی کی تقریبات اور وینیو پر تبصرے کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ حمزہ اور عبید تو باقاعدہ آفس کا کام کھولے سب کو بور کرنے میں مگن تھے، جبکہ سعید تو بڑے مزے سے خواتین کو اپنی قیمتی رائے دینے کا اعلیٰ فرض سر انجام دے رہا تھا۔ مہرین اور میمونہ دونوں ہی ایک گلابی اور ہری جامہ اور جالی پر ہلکی ہلکی کڑھائی سے مزین ساڑی کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید ان دونوں کو وہ بہت پسند آئی تھی۔ جی میم، کیا آپ اسے لیں گی؟ ڈیزائنر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تو وہ اور میمونہ متفقہ سر ہلا چکی تھی۔ کتنے کی ہے یہ؟ خواتین چیز بعد میں لیتی اور ریٹ پہلے پوچھتی۔ اب تو مرد حضرات بھی ان کے سوال پر شرارت سے مسکرائے تھے۔ ویسے تو 80,000 کی ہے، مگر آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر ہے، 50,000 کی مکمل جائیں گی۔ کام ہلکا کروا کے 30 تک بھی ارینج موجود ہے۔ ڈیزائنر پھر سے بتاتے ہوئے مسکرائی تھی اور وہ دونوں ہی اس قابل ستائش ساڑی لینے پر متفقہ مسکرائی تھی۔ وہ ریٹ والی دکھائے ذرا۔ حیا بھی منہ بنا ایک ہلکے سے کام والی ساڑی کی طرف اشارہ کیے بولی۔ اس کا شاید ان سب میں کوئی بھی من پسند رنگ نہیں تھا۔ یہ والی لے حیا اپی، کیا کمال لگیں گی آپ پر۔ سعید صاحب فوراً اسے پنک ساڑی اٹھائے حیا کو دیتے بولے تو وہ منہ بنا چکی تھی۔ نہایت بونگی چوائس تھی سعید کی۔ اف رسگلے کتنی اولڈ فیشن پسند ہے تمہاری۔ ہم ایسا کرتے اسے تمہاری بیوی کے لیے رکھ لیتے، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی۔ حیا کے شگوفے پہ سعید بھی ہلکی سی بتی سی نکالے تھا۔ کیوں بھئی، پیدا کیوں نہیں ہوئی ہوں گی؟ اب یہ تو زیادتی تھی۔ حمزہ بھی اب عبید کو فائل دیتے لیپ ٹاپ بند کیے اب ان سب کی طرف آیا تھا، جو بڑے ہی مصروف انداز میں اپنے لیے ڈریسز پسند کر رہے تھے، جبکہ عبید اب نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے میز پر سجی رنگ برنگی ساڑیاں دیکھتے ہوئے ٹیک لگا گیا تھا۔ تب اور فیشن آ جائے گا ہماری صحت کے دلہن کے لیے۔ کیوں بھائی چھوٹو؟ حمزہ بھی سب کی بیچ انٹری مارے ہنسا تھا۔ اس نے تو عبید کو بھی دعوت دی تھی، مگر وہ تو جیسے لیے دیے انداز میں ٹال چکا تھا۔ بھائی ان میں سے میرا فیورٹ کلر ہے ہی نہیں۔ حیا نے تو باقاعدہ رونی صورت لیے اپنی پسندیدہ رنگ نہ ہونے پر افسردہ ہو کر کہا تو حمزہ بھی ہنس دیا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی گڑیا کو خود دلاؤں گا۔ ویسے یہ کلر دیکھو، اچھا ہے کافی۔ کرن بھی ملازمہ کے ساتھ سب کے لیے چائے لے آ گئی تھی۔ ان سے کاموں سے روکنے کے باوجود وہ کچن سے نکلنے میں راضی نہیں تھی۔ یہ تو واقعی زبردست ہے، کرن کو بھی پسند آئی تھی تو حیا نے ہنستے ہوئے اسے ہی تھما دی۔ نظر سامنے ڈیڈ کے ساتھ بیٹھے عبید پر گئی، جو ٹھہری ہی گئی، جو اب ایک اپنی نظر ٹی وی پر جمائے ایک ٹیک لگائے تھا۔ عبید تم بھی آؤ نا، کچھ مدد کرو میری ساڑی سلیکٹ کرنے میں۔
حیا نے عبید کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، جو سنجیدہ ایکسپریس دیے رہا تھا، وہ تو خود ہی بھی میز پر پڑی ایک منفرد ساڑی پر اٹک چکا تھا۔ ارے وہ کیا مدد کرے گا تمہاری، سے کہاں سمجھ ان کاموں کی۔ مہرین بھی اپنے لخت جگر کی بے ذوق پر شرارت لیے تھی، جس پر عبید نے بھی ہلکا سا مسکرایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر ان تک جاتا۔ ارسل کی دھماکے دار انٹری پر مزید مسکرایا۔ محترم کبھی بھی نازل ہو جاتے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ارسل کی آمد تو وہاں موجود ہر فرد کے لیے خوشگوار ہوتی تھی، سوائے حیا کے۔ اسے ارسل کچھ خاص پسند نہ تھا، یا وہ اسے پسند کے معیار میں نہیں لاتی تھی۔ ارے آؤ میرا بچہ، کیسے ہو؟ بہت اچھے وقت پر آئے ہو، ذرا یہ ہماری مدد تو کرو۔ اب تو مہرین بھی ارسل کے ذوق پر اسے دعوت دیے مسکرائے، جو ایک نظر اپنے اداس قسم کی سنجیدگی سے لپٹے یار پر نظر ڈالے، سب کو جوائن کیے۔ عبید کے ساتھ ڈرل کر کے بیٹھا تھا، تو میں ایک دم فٹ۔ ارے واہ واہ، آج تو بہت خوب رونق لگی ہے۔ جی جی، ارسل صاحب مدد کے لیے ایک دم حاضر ہے۔ ارسل کا دھیان تو ان رنگ برنگی لباسوں اور ان کے بیچ بیٹھی اس تیکھی سی مگر پیاری سی حیا کی طرف تھا۔ موصوف ارسل صاحب تو بہت مدت سے حیا پر لٹ چکے تھے، پر وہ ظالم تو نظر اٹھا کر بھی اس شرارتی ارسل کو پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ ہائے یہ ایک طرفہ دیوانگی بھی۔ میں کرواتا ہوں مدد، چل روم میں، بہت بور ہو رہا تھا۔ ہلکی سی سرگوشی نے تو ارسل کا منہ بھی تیس کے زاویے تک لٹکایا تھا، پر وہ تو یار کے حکم پر دل و جان سے قربان ہونے کو پہلی فرصت سے اٹھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کمرے کی طرف بڑھتے، عبید کی نظر پھر اس ظالم ساڑی پر جا ٹکی۔ ہلکی سی پیلی کڑھائی والی وہ سفید اور گلابی بہت نازک ساڑی تھی، جو جناب کا دل لوٹ چکی تھی۔ سبھی عبید کی نظریں اس پر مرکوز دیکھ چکے تھے اور خوشگوار تجسس میں تھے۔ کیا ہوا عبید؟ میمونہ کی آواز پر وہ اپنے آپ میں لوٹا۔ اب تو ارسل بھی مشکوک نظریں لیے یار کا چہرہ کھوجتے ہنسا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ آج پہلی بار کسی نے عبید کے منہ سے کسی شے کے لیے تعریفی کلمہ سنا تھا۔ سبھی اب اس کی ساڑی کو اٹھا کر دیکھنے کی جانب متوجہ ہوئے، خاص کر حیا۔ یہ کتنے کی ہے؟ عبید سنجیدگی سے ڈیزائنر سے پوچھ رہا تھا۔ 20,000 کی۔ گو قیمت کم تھی، پر نہ جانے کیوں عبید اسے لینا چاہتا تھا۔ سبھی خوشگوار سے تجسس لیے تھے۔ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ لے۔ فوراً سے جینس کی جیب سے اپنا والیٹ نکالے وہ پورے 20,000 ڈیزائنر کو تماتے وہ ساڑی لیے بنا کسی سے نظر ملائے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب تو سبھی حیرانگی لیے ہنس کر پھر سے کام پہ لگ چکے تھے، مگر حیا ضرور کسی شدید خوش فہمی میں لپٹ کر اپنا چہرہ گلابی کر چکی تھی۔ ارسل تو مسنی سی ہنسی دباتا سب کو پھر جوائن کرنے کا کہہ کر اس کے پیچھے ہی چلا گیا تھا۔ کیوں خریدی یہ ساڑی؟ کس لیے خریدی یہ ساڑی؟ کون پہنے گا یہ ساڑی؟ ارسل تو باقاعدہ اپنی بتی سی نکالے کمرے تک اس کے پیچھے پیچھے یوں گیا جیسے اس کا سایہ ہو۔ پراسا سی بینی تجسس آمیز نظریں کی عبید کے اس مشکوک عمل اور اس کی ہلکی دبائی رنگیتی پہ تھی، پس پردہ وہ سی دلفریبی تو اب کی بار عبید کے چہرے پہ بھی جگمگائی تھی۔ کیا بتاتا کیا کر گیا ہے وہ خود سے بھی نہیں جانتا، بس لاشعوری طور پہ اسے لگا اسے خریدنا چاہیے تو بس خرید لی۔ اس کے پیچھے اس کے نہ جانے کون سی خواہش جنم لے رہی تھی۔ عبید ملک پہنے گا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ارسل کے اندر آتے ہی وہ دروازہ بند کیے فائل بیڈ پر پھینکنے کے بعد اس کے سامنے سنجیدگی سے آ کر تن کر بولا، پر ارسل کی چھٹی ہنس تو اس باقاعدہ گدگدی کر رہی تھی۔ شرارتی نظریں اب عبید کو فوکس کیے تھی۔ ہائے او ربا، یہ دن کہ جب میرا یار ساڑی باندھ کے گھومے گا یہ دیکھنا باقی تھا، بہت برا لگے گا قسم سے۔ ارسل کی اس شوخی پر عبید بھی ہلکی سی ہنسی لیے وہ ساڑی الماری کھولے اس کے سب سے سیف ڈرا میں بڑی حفاظت سے رکھ رہا تھا۔ پلٹا تو سامنے ارسل کی شکل پر حیرانگی، شرارت اور تجسس سا دوبارہ امڑا ہوا تھا۔ پٹ مت جانا مجھ سے، دراصل یہ میں نے کرن کے لیے لیے، سب مجھے یوں گھور رہے تھے جیسے واقعی میں پہننے والا ہوں۔ اف، کیا دل فریبی کی انتہا تھی اس شخص کی ہنسی میں، تبھی تو وہ ہنستا کم تھا۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے جن کی ہنسی قدرت کا اچھوتا شاہکار ہوتی ہے۔ عبید ملک بھی انہی میں سے تھا۔ اف، یہ ہنسی اس قدر مدت کے بعد ان ہونٹوں پر آ کر تباہ کر گئی۔
سب عبید یار تو ہنستا کیوں نہیں ہے؟ قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ہنسی اگر کسی لڑکی کے سامنے نکل آئی تو مر مٹ جائیں گی، فدا ہو جائیں گی، عاشق بن جائیں گی۔ میں بھی کہوں آج تک سڑا اکیلا کنوارا کیوں ہے؟ اصل ظالم ہتھیار بھی تو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ رشک آمیز نظریں لیے ارسل اس کے دل فریب ہنسنے پر فدا ہوا۔ وہ بھی ہنسے روک کے بس مسکرا۔ اس کو خوش فہم بنانے کی پوری تیاری پکڑے ارسل صاحب تو چھکا مار چکے تھے۔ بس مجھے ہنسنا پسند نہیں ہے، جیسے ہنستا ہوں تو لگتا ہے شاید رو دوں گا۔ ہلکی سی سنجیدگی نے ارسل کو بھی سنجیدہ کیا تھا۔ عبید شروع سے ہی ایک چیپو سا سنجیدہ بچہ تھا، اداس روح سا، اور اس کی عادت آج بھی ویسی ہی تھی۔ کبھی کبھی اداسی کا عنصر وجود میں نہیں بلکہ روح تک میں گندا ہوتا ہے کہ انسان کھل کر جینے ہی نہیں دیتا۔ عبید ملک جو مسکرا بھی لیتا پر ہنسنے کا کام اس کے بس سے باہر تھا۔ یہ شاید ایسا تھا جیسے بظاہر پتھر دکھائی دینے والا شخص کی ہنسی اس کی انا اور گھمنڈی پن پر دھبا تھی۔ اگر وہ ہنس دیا تو باقی دنیا جیسے ہو جائے گی، مگر وہ کب تھا باقی سب جیسا؟ وہ ایک منفرد روح اور دماغ کا مالک تھا جس نے بچپن سے ہی اپنے خوف سے جنگ شروع کر دی تھی۔ گہرائی کا خوف، گہرے پانی کا خوف، مٹ جانے کا خوف، رو دینے کا خوف، اور اداسی اور غصے سے سر میں اٹھنے والا ہولناک درد کا خوف۔ اتنے خوف تو انسان کو کھوکھلا کر دیتے۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، اوپر سے بظاہر چٹان مگر اندر تو صرف اس کی کوئی جھانکتا تھا، جیسے ارسل منصور، جیسے مہرین ملک اور جیسے دلاور، اور کسی کو اس نے خود تک آنے کی اجازت ہی نہ دی تھی اور نہ وہ دینا چاہتا تھا۔ اپنے دل پر ہونے والی ہلکی سی دستک اسے پھر سے ایک خوف میں مبتلا کرنے والی تھی۔ اف، باتیں بھی ظالم سچی، میرا تو یہ سوچ کر 2 کلو خون بڑھ گیا تھا کہ اس لڑکی کو لے کر سیریس ہو گیا ہے اور اس کی بری کے لیے پہلے اینٹ گاڑنے لگا ہے۔ ارسل بیچارے کے منہ پر شدید دل کے ارمانوں کے بہنے کا غم لہرا تھا، اور کچھ لمحے کو ایک سایہ سا عبید کے ملک کے چہرے پر بھی آیا تھا، جس سوال کا جواب وہ خود تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ ارسل کی بات میں اس کے جواب کا کوئی کنارہ نکل آیا۔ تجھے سچ میں رشتے کرنے والی مائی ہونا چاہیے تھا۔ میرے بنجے ہاتھ دیکھ، جان چھوڑ میری۔ عبید بھی اب فوراً بیزار منہ بنائے ہاتھ جوڑے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، تو پھر سے اپنی بتی سی پھیلائے سامنے ہوتے بیٹھا۔ ہاں، قسم سے اگر مائی ہوتا نا تو پہلی زبردستی شادی تیری کرواتا، بھلے اس نیک کام میں مائی کو جیل ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ چل مائی سمجھ لے پت میں تے کہندی یا کڑی پت چنگی ہے تو ہاں کہہ دے میرا پت۔ ارسل صاحب اپنی تمام ٹوٹکی سمیت عبید کی گرفت میں تھے، جو آج بہت دن بعد مسکرانے کی بجائے ظالم سا ہنسا تھا۔ بولے بہت قلیل مگر اف بے حد حسین۔ میں بھی دیکھ رہا تھا آج اس مائی کی ترسی نظریں، کروں بات حیا سے۔ خود کئی سال سے لڑکی راضی نہیں ہوئی اور ہاتھ دھو کے مجھ معصوم کے پیچھے پڑا ہے۔ ہائے، اب تو ارسل صاحب کی دکھتی رگ عبید ملک کے ہاتھ تھی، جب نہایت ہی سڑا منہ بنائے پھر رہے سے مصنوعی رونا ڈالے تھے۔ یار مجھے لگتا ہے اس معاملے میں بڑی ٹھنڈی قسمت ہے تیرے اس حسین و جمیل ارسل کی۔ میرا محبوب تو مجھے آنکھ بھر کے دیکھتا ہی نہیں۔ ہائے کیا بتاؤں، یہاں پیڑ ہوتی ہے مائی کی، دل دے دکھڑے دھاڑے ہو ندے پٹھ۔ مائی لگتا تھا ارسل کے اندر گھس گئی ہو۔ دل پر بڑے زخمی انداز میں ہاتھ رکھ کے وہ باقاعدہ زخمی مائی ہی لگا تھا۔ بیڈ کا تکیہ اب ذرا اس ڈرامے باز کے منہ پر پڑا تھا۔ دونوں کے چہرے پہ ہنسی تھی، دونوں کتنے دیر یوں ہی مسکراتے رہے۔ پھر ایک انجانا سہانا سا خوف عبید ملک کی آنکھوں میں زینہ بہ زینہ اترتا چلا گیا۔ خود کو آج کی حرکت پر خود سے ناخوش ہوا۔ وہ مزید کوئی نیا خوف کیسے پال سکتا تھا؟ نہیں، وہ خود کو بے لگام ہونے سے روکنے کا وقت تھا۔ پر پگلا یہ نہیں جانتا تھا یہ تو آسمانی شے ہے، مرضی سے نہ نازل ہوتی ہے نہ ہی اپنی منمانی کر نجات دیتی ہے۔ وہ جلد ہی اسیری، جلد قیدی کی عادی مجرم بننے والا تھا، بہت جلد۔ آپی میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، کب آئیں گی آپ؟ بیڈ پر اوندھی لیٹی سامنے کتاب کھولے اب وہ انتہائی اداسی لیے فون پر شکوہ کرتے ہوئے اپنا بوجھل پن چہرے پر لائے مان لیے وہ بولی۔ دوسری طرف روحی بھی اپنی اسی قدر والہانہ اہمیت پر نثار ہوتے مسکرائی۔ وہ ابھی گھر آئی تھی، ہاسپٹل کی بڑی روٹین روز ہی رات کے 11 یا 12 بجا دیتی تھی۔
میری جان بہت جلد، تمہیں تو پتہ ہے نا یہاں کتنا کام ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گی، مس یو نو میری شہزادی۔ روحی بھی اپنی ساری کی ساری محبت لٹائے صوفے پہ بیٹھی مسکرائی تھی۔ کیوں نہ لٹاتی؟ روحی کی زندگی کا سونا پن وجوہات کی بنا پر تھا، ان میں بڑی وجہ ہی مخمل سکندر تھی۔ وہ جتنی بھی تھکی ہوئی تھی مگر مخمل اس کے لیے ہمیشہ پہلے خوشی ترجیح رہی تھی۔ دوسری طرف بھی ہلکا سا اطمینان ابھرا تھا، ہلکے رشک کہنا زیادہ مناسب تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو مخمل آپ کے لاڈلے کے انتظار کے بعد اب آپ کے انتظار میں بڈھی ہو جائے۔ مخمل کو مزید امیدیں نہیں چاہیے۔ ہنستی ہوئی اب وہ تکیے پر سیدھی ہوتے لیٹے ہلکی سی اداس اور خوش ہوئی تھی۔ پگلی کا کب پتہ چلتا تھا اداس ہے یا خوشی؟ دوسری طرف بھی ہنسی ایک خلش کے سنگ چہکی۔ ہاں نہیں ہوں گی۔ اور تم بتاؤ سب کیسے ہے؟ اسٹڈی کب ختم ہو رہی ہے تمہاری؟ روحی کے آخری سوال پر مقابل پھر اداسی چھا گئی جو مخمل کا حسن بھر لمحے بھر کو گھنا گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے اور اسٹڈی تو سمجھے ختم ہو گئی، 4 دن بعد ایگزامز ہیں، پر میں نہیں چاہتی پڑھائی ختم ہو۔ افسردہ ترین اداسی نے کچھ پل کو روحی کے چہرے پر بھی حیرت پھیلائی تھی۔ مخمل اس سے بہت ڈاؤن لگ رہی تھی اور وجہ وہ بھی جانتی تھی کہ اسے ارتضیٰ کے لاحاصل انتظار میں باندھے وہ اس ننھی گلال پری کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر گئی تھی۔ ارے لوگ تو اسٹڈی کے ختم ہونے پر شکر کرتے ہیں، تم کہہ رہی ہو نہ ختم ہو؟ ایسا کیوں ہے میری جان؟ روحی بھی اب تجسس لیے اداسی میں گری ہوئی بولی۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے میری اسٹڈی ختم ہوتے ہی مسز ابراہیم یعنی میری ہٹلر ماما میری شادی کروا دیں گے، اور آپ جانتی ہیں میں ایسا کبھی نہیں چاہتی۔ ہائے اب تو رو تو سا تاثر ابھار کر اس گدھا سے مخمل کو ہلکان کر چکا تھا، بلکہ بے جان کر چکا تھا۔ ایسا سوچنا بھی مخمل کی نیندیں اڑانے لگتا تھا۔ دوسری طرف بھی اب اداسی نے مسکراہٹ کا رنگ پکڑ لیا تھا۔ اداس ہو کر بھی روحی اداس دکھائی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں میرا کملا بچہ، اس میں اداسی کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، میری مخمل اتنی بڑی ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ دوسری طرف خوشی اور حسرت یکجا تھی۔ کتنی حسرت تھی روحی کی کہ وہ مخمل کو اپنی بہو بنائے، لیکن ارتضیٰ تو نہ جانے کہاں کھو گیا تھا، کس نگر کا باسی بن گیا تھا، کون سے آسمان کا ستارہ تھا، کس زمین کا باشندہ تھا کہ اپنے پیچھے دسترس کا کوئی نشان تک نہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ کیا مطلب آپ بھی ایسا ہی چاہتی ہیں؟ اداسی اب واقعی روحی سے افسردگی بنی تھی۔ یہ محبت تو مکمل سکندر اپنے وجود پر پروتی ہوئی جوان ہوئی تھی، اس سے الگ ہونا تو اسے ختم کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے میری جان، ارتضیٰ اگر مل جاتا تو میں تمہیں حق سے مانگ لیتی بھائی سے، مگر اس کی جدائی تو جیسے میری قسمت اور خوشی کی راہ میں ابد تک درج رہے گی، تو میں کیوں خواہ تم کو اس خواب جیسی آس میں باندھ دوں؟ روحی بھی دکھ لیے تھی، بے حد مجبور جو تھی۔ دونوں طرف اداسی انتہا کو پہنچی تھی۔ بنا دیکھے ہی وہ ارتضیٰ کے نام کو خود کو لگائے بیٹھی تھی، مگر روحی کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ خواب جیسی محبت تو بس کہانیوں میں بھی جچتی ہے، زندگی تو خوابوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ویسے مجھے اس بندے پہ بڑا ترس آ رہا ہے جو تمہارے نام لگے گا، بیچارے کو ہماری لاڈو رانی کے دن رات بھرم اور نخرے جو اٹھانے پڑیں گے۔ بہت ہی صبر اور تحمل والا دولہا ڈھونڈیں گے ہم تمہارے لیے۔ اپنی اور مخمل کی اداسی خود ہی دور کرنے کو ہلکی سی شرارت لیے بولی تھی کہ جیسے یہیں دل کی گہرائی تک پیوست ہوئی تکلیف کو بھولنے کا آخری حل تھا۔ مگر مکمل کا چہرہ تاریک ہی رہا، بھلے خواب سے ہی مگر اس کی تو رگ جان تھا، پورا جہان تھا۔ آئی ریئلی مس ہم، مجھے ان سے محبت بھی ہے، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، تب بھی دل میرا ان سے جڑا لگتا ہے۔ مجھے ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی آپی، میں صرف ارتضیٰ کی رہنا چاہتی ہوں۔ مکمل کی آواز نم سی زخمی حسرت لیے لرزی تھی، بالکل ویسے ہی روحی توقیر ہمدانی کا دل بھی لرزا تھا۔ میرا بچہ، خود کو اس ناممکن سی تسلی میں مزید مت باندھو، وہ نہ جانے کہاں ہے، نہ جانے ملے گا بھی یا نہیں۔ اور جب روحی اس قدر غم زدہ ہو جاتی تھی تو مکمل کا دل بھی ویسی ہی تکلیف میں لپٹ جاتا تھا۔ وہ تو خود روحی کو مایوس ہونے نہیں دیتی تھی، اب خود ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ ضرور ملیں گے، مجھے یقین ہے، پر پلیز آپی تب تک آپ میری شادی مت ہونے دیجیے گا۔ مکمل کی روتی سی درخواست پر اب روحی کو بے شمار پیار آیا، ہلکی سی آگ بھی پرنم ہوئی، مگر اسے مکمل کا ہنسانا بھی تھا۔
اگر مل گیا تو اس کے ساتھ اس کے بچوں کی فوج ہوئی تو 4 سال بڑا ہے تم سے، جہاں کہیں ہوگا اپنی زندگی جی رہا ہوگا نا۔ ہائے، روحی کی شرارتی بات پر تو مکمل کا دل سے جھگڑا تھا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہائے اور ابا، ایسا ہوا تو میں آپ کے ارتضیٰ کو گنجا کر دوں گی۔ اب تو دونوں طرف مسکراہٹ تھی، بس نام کی۔ دونوں ہی اپنی اپنی تکلیف چھپائے ہنس دی تھی۔ میری جان مکمل، تمہاری مرضی کے بنا تمہاری آپی کچھ نہیں ہونے دیں گی، اس لیے بالکل اداس مت ہو اور اپنے ایگزامز اچھے سے دو۔ ممکن ہے رزلٹ کی گفٹ کے ساتھ یہ بندی بھی تمہیں مل جائے۔ مکمل کے چہرے پہ بےحد خوشی لوٹ کر آیا، چمک سنگ ابھری تھی، گویا اسے تو کل کائنات مل جائیں گی۔ نو عید سنائی گئی تھی۔ یاہو، آئی لو یو آپی اینڈ آئی ایم ویٹنگ۔ اب آپ ریسٹ کریں، میں بھی پڑھتی ہوں۔ سارے کا سارا لاڈ ڈلائے وہ خود دل سے مسکرائی، مگر نہیں، آج تو وہ ارتضیٰ حمدانی کو پھر سے یاد کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، لو یو ٹو اینڈ بیسٹ آف لک۔ ہلکی سی محبت میں لپٹی مسکان دیے وہ روحی کو سنتے ہی فون بند کیے سامنے رکھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ تھکن اور تکلیف کے آثار چہرے پہ اوت کر آئے۔ ایک دم آنکھیں کھلی تو چہرے پر ایک دکھ سا تھا، لا حاصل کا دکھ۔ کبھی سہا ہے، یہ تو جان نکالتا ہے، وہ بھی قطرہ قطرہ، بہت اذیت، بہت درد دیتا ہے۔ وہ انتظار جس کا وقت مقرر نہ ہو، لامحدود انتظار تو کہتے ہیں کہ بینائی تک چھین لیتا ہے۔ آپ کہاں ہیں ارتضیٰ؟ پلیز واپس آ جائے۔ آپ ہی بہت اکیلی ہیں، انہیں آپ کی بہت ضرورت ہے، اور شاید مجھے بھی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ہونے کی حسرت میں اپنی آنکھیں کھولنے سے لے کر اب تک مبتلا ہے، بنا آپ کو دیکھے۔ یہ مکمل آپ کی منتظر ہے، دیوانی ہے۔ پلیز وقت پر لوٹ آئیے گا۔ میں جانتی ہوں ماما کے آگے آپی اور ڈیڈ دونوں کی نہیں چلتی، نہ چلیں گی، کم از کم میرے معاملے میں دیر مت لگائیے گا۔ ارتضیٰ، اللہ آپ کو اب ہم سے ملوا دے، مجھ سے ملوا دے۔ آمین۔ بہت اداسی سے وہ گلابی پری ایک دم بوجھل پن لیے دعا گو تھی۔ مکمل نے تو آج تک روحی کو بہت پیار دیا تھا، مگر روحی کی حسرت اور کمی اس بظاہر لاپرواہ مگر حساس سی دکھائی دیتی مکمل کو بہت محسوس ہوتی تھی۔ روحی کی زندگی میں مکمل کی جگہ بے حد خاص تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ارتضیٰ نہیں بن سکتی تھی، اور روحی کا وجود کا حصہ تھا، اور اذیت یہ بھی اس سے کھو چکا تھا۔ کبھی کبھی مکمل سوچتی کہ اگر ارتضیٰ ہوتا تو آج اس کی روحی آپی یوں دکھی اور اکیلی نہ ہوتی، ارتضیٰ اس کو یوں مشین نہ بننے دیتا، مگر ارتضیٰ کی کمی اور جدائی نے روحی کو روبوٹ بنا چھوڑا تھا، مکمل کو اداس کرتا تھا۔ ہر بار ان دونوں کی آس ٹوٹ جاتی۔ ارتضیٰ کی واپسی تو ایک سوال نشان سے زیادہ کچھ نہ تھی، نہ جانے وہ کہاں تھا بھی یا نہیں۔ اپنی آنکھوں کے دوبارہ بند کیے وہ اپنی پیاری صورت رنجیدہ کر چکی تھی، اب تو پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کتاب سائڈ پہ لیے کرتی وہ لیمپ بجھائے آنکھیں موندے، فی الحال یہی خود کی تکلیف دور کرنے کا واحد حل تھا۔ اف، یہ گاڑی کو کیا ہو گیا، ابھی تو نئی لی ہے۔ آدھے راستے میں جا کر اس کی نئی نویلی گاڑی رک چکی تھی، اور ڈرائیور اب باہر نکل کر اس کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ فل وائٹ سی بہت سے رنگوں کی کڑھائی والی لانگ شرٹ اور جینس پہنے، پاؤں میں نازک چپل، اور بال میں 2-3 پینس میں آگے سے قید اور پیچھے سے باہر نکلتے ہی لہرانے میں گم تھے۔ ناک پر غصے سے زیادہ صدمہ لگائے اب وہ پیاری نیو گاڑی کو دیکھ کر گھررائی تھی۔ بی بی جی، لگتا ہے اس کا انجن گرم ہو گیا ہے، نئی گاڑی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی رننگ پوری ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو مکمل شدید غصہ آیا تھا، ایک تو لیٹ اٹھنے کی وجہ سے اسے یونیورسٹی دیر ہو رہی تھی، اوپر سے ڈرائیور پتہ نہیں کون سے قصے لیے بیٹھا تھا، اس کا پارا چڑھ چکا تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ غصہ برقرار تھا۔ میں دوسری گاڑی منگوا لیتا ہوں، آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔ گاڑی کا بونٹ بند کیے وہ مؤدبانہ سا ہاتھ باندھے نئی آفر پیش کیے بولا۔ مکمل کا منہ بھی اب لٹک چکا تھا۔ نو وے، میں انتظار نہیں کر سکتی، مجھے آگے ہی دیر ہو رہی ہے۔ ایسا کریں، مجھے ٹیکسی یا کیب روک دیں، آج بہت ضروری اسائنمنٹ کروانی ہے۔ مکمل کے یوں کہنے پہ وہ منہ اٹھائے حیرت لیے متوجہ ہوا۔ اب چھوٹی بوبی یوں کیب میں کیسے جاتی، اور وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مگر بی بی جی، منانے کی کوشش مکمل کے ہاتھ کے آگے دب گئی۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور سڑک سے دوسری طرف ہو کر کوئی کیب روکتا، ایک گاڑی عین مکمل کی گاڑی کے قریب رکی، اور پھر اس گاڑی کی سیاہ گلاس ونڈو ہٹی۔
کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ مکمل اپنا ہینڈ بیگ نکالے مڑی تو سامنے سے آتی آفر پر ساکھ ہوئی۔ آفر پر نہیں بلکہ آفر دینے والے پر۔ عبید ملک گاڑی کا شیشہ ہٹائے بڑے ہی سنجیدہ انداز میں پیش کر رہے تھے۔ فل بلیک 3 پیس اور ہلکی گلابی شرٹ، چہرے کی طلسمی سی سنجیدگی جو سامنے والے کو بھی ہلا چکی تھی۔ بارواب سا ڈیسنٹ سا چہرہ لیے اب وہ اپنی گاڑی کھولے نکل رہا تھا۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ بڑے فکرمند لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہوتا وہ ایک نظر اس منہ پھلائی مکمل پر بھی ثبت کر چکا تھا۔ مکمل تو جواب بھی نہ دے پائی تھی۔ اس جادو جیسی آنکھوں والے کے سامنے وہ کچھ لمحے پتھر ہو جاتی تھی۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور؟ کبھی عبید کی ارسل، یہ دونوں بقول مکمل کے اندھے اس کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ پھر ایسا تھا کہ قدرت ان اتفاقات کے ذریعے کچھ بتانا چاہتی تھی۔ دراصل انجن گرم ہو گیا ہے۔ ڈرائیور اب ذرا فکرمند تھا۔ عبید نے ایک سانس گہرا خارج کی اور مکمل کی طرف رخ کیے مڑا۔ مس مکمل ابراہیم سکندر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عبید کا انداز ہی ایسا ساحرانہ تھا کہ لاکھ انکار کے باوجود مکمل ہلکی سی دی مسکراہٹ لیے مان گئی۔ یونہی سے ویسے بھی وہ مزید دیر نہ ہونا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عبید گاڑی کھول کر مکمل کو بٹھائے اب حیران سے ڈرائیور کی طرف آیا۔ مکمل یہ سب بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں عبید ملک ہوں، ان کے والد کو جانتا ہوں۔ آپ اپنی میڈم کی فکر مت کریں، میں انہیں بحفاظت ڈراپ کر دوں گا۔ ڈرائیور بھی یہ سننے کے بعد مطمئن ہوتے ہوئے فرما برداری سے سر ہلا چکا تھا۔ پھر اپنے پورے دبدبے میں لپٹا وہ دوسری طرف سے گاڑی کا ڈور کھولے اندر بیٹھ کر بنا مکمل کو دیکھے گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا جو سنجیدہ سی پتھر بنی تھی۔ اتفاقات تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس نازک دل والے پر ایک ساتھ یہ دلگیر بوجھ ڈلتا جا رہا تھا۔ یہ دن بھی آنا تھا، اس اندھے سے مدد لینی پڑ رہی تھی۔ کتنے ڈٹائی سے مجھے اندھا کہہ رہا تھا پرسوں۔ ویسے لگتا تو بہت سوبر سا ڈیسنٹ ہے، شریف اور اکڑو سا بھی، لیکن اگر مجھے نہ پکڑتا تو میں گر ہی جاتی۔ چلو اس پر غصے مت کرو مکمل، تھینکس ہی کہہ دو۔ دل میں سوچتی ہوئی وہ ذرا تہذیب کے دائرے میں آنے کی کوشش میں تھی۔ دوسری طرف تو الگ ہی غرور سجائے وہ پورے انہماک سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اپنی پوری کوشش کیے وہ اپنے اندر کے انتشار کو لگام لگائے بہت حد تک کامیاب تھا۔ دوسری بار مدد کے باوجود کوئی تھینکس تک نہیں کیا۔ احسان فراموش ہے محترمہ کی۔ عبید بھی ایک ہلکی سی خفا نظر مکمل کے ہاتھوں پر ڈالے سوچ رہا تھا جو بڑے عجیب طریقے سے مروڑے جا رہی تھی۔ یہی تو تھی جس پر عبید ملک جیسا ہارٹ لیس انسان آ رکا تھا۔ ہائے عبید ملک، یہ کس سفر پہ آ نکلے ہو تم؟ اپنا دل تو دیکھا ہوتا، اپنا حوصلہ تو پرکھا ہوتا، یہ خود پر کون سا ظلم کرنے چلے ہو؟ تھینکس، اس دن آپ نے مجھے گرنے سے بچایا اور آج لفٹ دی۔ محترمہ نے شکریہ کا بہت بھاری فریضہ خوش اسلوبی سے طے کیا تھا اور عبید کو لگا جیسے وہ اس کی سوچ پڑھ بیٹھی ہے۔ ایک دم ہی خوشگوار حیرت لیے بڑے غرور سے وہ ہلکی سی بہت مدھم مسکان دیے مڑا تھا جس پر مکمل اچھا خاصا منہ بنا چکی تھی۔ مغرور کہیں کا، دل میں تھینکس کہنے پر خود کو کوستی ہوئی شدید کوفت لی تھی۔ محترم کے تو مزاج ہی زمینی نہ تھے اور آنکھیں تو بنا کہے بس وار کر دینے والی۔ تو کہاں جانا ہے آپ نے؟ مجھے بتا دیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ عبید بھی اب یوں خاموش رہنے کو بدتہذیبی سمجھتے ہوئے بولا تھا اور فوراً سے مکمل نے اپنا منہ کا زاویہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے کچھ دور یونیورسٹی کا ایڈریس بتایا۔ کتنا بورنگ ہے یہ سڑا ٹیلا، دل میں شدید جھنجھلاہٹ لیے وہ باہر جھانک رہی تھی اور عبید ملک نے ایک نظر اس رخ پھیری مکمل ابراہیم سکندر پر ڈالی۔ اس کا سایہ آنکھوں میں بھر لیا اور یہ فطری سا احساس اسے بے چینی میں غرق کر رہا تھا۔ تم اتنی اپنی کیوں لگی ہو مکمل؟ یہ کیا عجیب سا احساس ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے عبید ملک کو؟ جس راستے پہ مجھے جانا ہی نہیں، کیوں میرا وجود ہی سرکتا جا رہا ہے؟ عبید کے چہرے پر شدید بوجھل سنجیدگی ابھری تھی۔ اس ساتھ بیٹھی بیزاری سی باہر جاگتی مکمل کے زہر میں لپٹا ہوا وہ شدید الجھن میں تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا اور یہی ان دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ بس روک دے، آ گئی یونیورسٹی۔ مکمل کے کہتے ہی عبید بریک لگا چکا تھا۔ مکمل ایک نظر اسے دیکھ کر زبردستی کی اسمائل دیے بیگ تھامے باہر نکل کر دروازہ بند کر کے ونڈو پر جھکی۔ اف، پھر سے نظروں کا چیختا ملاب۔ تھینکس اگین،
سنجیدگی سے ونڈو سے کہتی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ عبید نے ایک گہری تھکن زدہ سرد آہ بھری تھی۔ اس کی آنکھیں تو آج ہاری لگی تھیں۔ حقیقت میں وہ اوجھل ہونے والی مکمل سکندر عبید کے دل کے کہیں کسی کونے میں جلوہ گر ہو چکی تھی۔ اپنی الجھن پر سر جھٹکا وہ گاڑی اسٹارٹ کیے موڑ کر لے گیا نہ جانے کہاں۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ قسط یہیں پہ ہم روک رہے ہیں۔ اگلی قسط انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں گوشگزار ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنی اس بہن کو اجازت دیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ جائے۔ تو چلیے ملتے ہیں جلد ہی، تب تک میں خوش رہے، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔